सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की कीमत क्या है और किस तरह वहाँ से बच्चों को उठाया जाता है, बच्चियों को उठाया जाता है। पहले ये सुनती है, इस बंदे की मैं तस्वीर भी पीछे लगा देता हूँ, आप देखें ज़रा ये क्या कह रहा है। जी। ਇੱਧਰ ਵੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਲ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੀ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 5000 नहीं, 5,000 रुपए में एक बच्ची उठाई जाती है और बेची जाती है। और इससे जब पूछा गया, क्योंकि आगे कुछ गुफ्तगू ऐसी थी कि सुना नहीं सकते, इससे जब पूछा गया कि कितने बच्चे पहले उठाए हैं, तो इसका कहना था कि काफ़ी बच्चे मैंने उठा के 5,000 रुपये में बेचे हैं। और फिर उनके गुर्दे निकाले जाते और फिर पता नहीं उन बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये कोई इस वक्त मैं जर्मनी में मौजूद हूँ, यहाँ के 15 या 16 यूरो बनते होंगे, ज़्यादा नहीं बनते होंगे, 20 यूरो नहीं बनते वाला है। अंदाज़ा लगाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने सस्ते हैं, हमारी आवाम कितनी सस्ती है। और पाकिस्तान में जो दावे किए जाते कि यहाँ पे जनाब हमने 75 साल से बड़ी मेहनत के साथ ये मुल्क बनाया, उसकी आवाम की हालत देख लें और जहालत का मेयार ये देखे कि उसको ये दिलचस्पी नहीं कि ये किसी की बच्ची है, उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उस ख़ानदान पे क्या गुजरेगी, या किसी का बच्चा है उसको सिर्फ अपने 5,000 रुपये से दिलचस्पी है। 5,000 रुपये में पाकिस्तान में अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी शॉपिंग भी इंसान कर सकता हो, या कोई 2-4 दिन अच्छी खुराक उसको ख़रीदने का 5,000 में कोई ऐसा बाज़ार मिल जाए। लेकिन क्योंकि लोगों को शौर नहीं दिया गया, लोगों को जहालत में रखा गया, उनको ये नहीं बताया गया कि जनाब ज़िंदगी क्या है और अपने लोगों की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये सवाल नहीं कि ये गरीब की बच्ची है या अमीर की बच्ची है, जो भी काबू उनकी हाजत थी वो उठा के ले जाते। पिछले दिनों मैंने कई प्रोग्राम इस पे किए, एक औरत भी थी वो भी यही काम करती। वजह ये है कि इन लोगों ने स्कूल का दूर दूर तक कभी इन्होंने मुंह भी नहीं देखा कि कोई स्कूल भी चीज़ होती है। इन लोगों ने कभी ना तालीम हासिल की और ना इनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने सोचा कि हम आवाम को अगर जाहल रखेंगे, जहालत में हमारी आवाम ज़िंदगी गुजारेगी तो उससे हमें फ़ायदा है। और अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को तो दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया, लेकिन आवाम को मैट्रिक तक भी तालीम जो है वो नहीं दी गई। अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बार बार वहाँ पे आके ये नारे लगाए जाते कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम का किला है, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, और उसके लिए बाहर निकले होते हैं। आज सुबह नाश्ते की टेबल पे बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान में अगर इस्लामी कानून होता तो मैंने कहा 80% या इससे भी ज़्यादा लोग संसार कर दिए जाते, किसी का हाथ काटा होता, किसी के साथ कोई चीज़ होती, पूरी कौम जो थी वो सही सलामत ना होती अगर इस्लामी कानून होता। जहाँ आपको मैं बताऊँ, किसी भी फ़िरके से आप तल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी चक्कर में आपने फंस जाना था, क्योंकि कहीं पे आपने हेरा फेरी करनी थी, कहीं पे आपने रिश्वत देनी थी, कहीं पे रिश्वत लेनी थी, कहीं पे चोरी करनी थी, कहीं पे डाका डालना था, कहीं पे झूठ बोलना था, कहीं पे कुछ करना था, कहीं पे कुछ करना था। मैं कहता हूँ 100% अवाम जो वहाँ पे है उनमें से कोई भी अगर इस्लामी कवानीन होते तो सही सलामत ना होता। बातें हम इस्लाम की करते, मुसलमान की तारीफ का पता नहीं कि मुसलमान क्या है। मैं कल वैसे ही कुछ देख रहा था तो मेरा ख्याल गया सिंगापुर पे। सिंगापुर शायद 59-60 के करीब उनको एक अच्छे वज़ीर आज़म मिले और उसकी वजह से आज दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बन चुका है। वहाँ जो चीज़ें देखने वाली थी, अगर
آپ بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ سب سے پہلا جو کام وہاں پہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جسٹس سسٹم کو بہتر کیا گیا. بے شمار لوگوں کو پھانسی دی گئی، سزائے موت دی گئی، جن لوگوں نے بھی لوٹ مار کی، چاہے وہ کوئی بھی تھے، کتنے بھی قریبی تھے. سب سے پہلے جو اس وقت وزیر اعظم تھے جن کے دور میں جو ترقی انہوں نے اپنے جج ایسے لگائے نہ جو بکے بھی نہ اور انصاف کے تقاضے پورے کرے. اور پھر آج سنگاپور کا نام دنیا میں دیکھ لیں، میڈیکل سسٹم زبردست ہے اور اتنا بڑا ملک کوئی نہیں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں پاکستان جیسا ملک ہے، پتہ نہیں 40-50 کلومیٹر لمبا اور کوئی 30-40 کلومیٹر چوڑا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، مگر وہاں کے لوگ اس حالت میں پہنچے ہوئے تھے کہتے چوہے کھا جاتے. لیکن آج وہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سنگاپور جانے کا اگر موقع ملے تو میں وہاں پہ کوئی بزنس کروں. $70,000-75,000 فی بندے کی سالانہ انکم ہے وہاں. سنگاپور کے پاسپورٹ پہ 160 ممالک کی انٹری ہے، کسی ویزے کی ضرورت نہیں، بے فکر ہو کے جائے. تعلیم کا معیار انہوں نے بتایا کہ فن لینڈ کے بعد دوسرے نمبر پہ سنگاپور آتا ہے. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے روزانہ یہ باتیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ میں لے کے جا رہے ہیں، مگر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے جسٹس سسٹم جو ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اور اس جسٹس سسٹم نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے چور اور ڈاکو اور جو بھی لوگ ہیں وہ آپ سب کے علم میں. یہ جو بچہ 18 بچی 18 تھا 5,000 روپے میں یہ بیچے گا. آپ جو بڑے لوگ ہیں اس قوم کو بڑی رقم میں بیچا ہوا ہے. قرضے لے لے کے آپ دیکھتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہم بیچتے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کسی گھر میں چرسی فیمی پیدا ہو جائے نا اس کا بھی یہی طریقہ واردات ہوتا ہے. وہ پہلے برتن اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر ماں کی چوڑیاں لے جاتا ہے، بہن کا زیور لے جاتا ہے، جہیز لے جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ وہ اٹھا کے گھر کی بیچنی شروع کر دیتا ہے. اور جب گھر کی چیزیں نہ ملے پھر ہم سائے کی چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ چور ہر طرح مشہور ہو جاتا ہے. اس کے نزدیک کسی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی، نہ زیور کی نہ چوڑیوں کی. اس کے نزدیک ہوتی کہ چرس کا جو نشہ مجھے لگا ہوا وہ پورا ہونا چاہیے. آج پاکستان کے حکمرانوں کی یہی حالت ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے یاشی کے اڈے بند نہیں ہونے چاہیے، ہمیں نئے جو بھی یاشی کے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ چیزیں ملتی رہے، لڑکیاں ملتی رہے، شراب شباب، یہ محفلیں ہماری چلتی رہے. آج ایئرپورٹ بیچ دو، کل اسٹیل مل بیچ دو، پرسوں یہ بیچ دو، وہاں بیچ دو، یہ بیچ دو، وہ بیچ دو، تو آپ کو پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ پورا ملک ہی بکا ہوا، پوری عوام ہی بکی ہوئی ہے. تو اتنا سستا ہم نے اپنے آپ کو کر دیا ہوا ہے کہ اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی جتنے کا مرضی ہمیں کوئی بیچ دے. انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں. 100 50 100 200 400 لوگ مر جائیں ڈونٹ وری کہ چلو جی تو پھر کیا ہو گیا، مر گئے، کون سے پہلے دن مرے. دہشت گردی ہم اس سے نکل نہیں پا رہے. ہماری فوج کہتی ہے جی سب سے زیادہ خرچہ ہمارے پہ ہوتا ہے، ہم ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جسٹس سسٹم نہیں ہے وہاں. ترقی یافتہ ممالک ہے ان میں آج دیکھے جتنے بھی ہیں، ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، یہ جرمنی کی اگر آپ ویڈیو پچھلی کوئی تصویر دیکھے تو جب پاکستان آزاد ہوا جرمنی کھنڈرات بن چکا تھا. آپ جرمنی دیکھ لیں، لوگ ترستے یہاں بھی آنے کو. یہاں پہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ کیا، ان لوگوں نے جو سیاسی پناہ والے یہاں پہ سب سے بڑی تعداد میں یورپ میں آتے ہیں ان کو بھی پناہ دی، ان کو بھی روزگار دیے، ان کے لیے رہنے کے گھر بھی دیے، میڈیکل سسٹم دیا، ہر چیز دی. یہ ہوتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. ہمارے نہیں زبانی پلاؤ روزانہ آ کے ایک 30 مار کھا جاتا ہے اور نئی کہانی سنا کے چلا جاتا ہے. عوام جاہل ہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کبھی کسی کے جلسے میں جا رہے کبھی کسی کے جلوس میں جا رہے. کوئی مر گیا، کوئی غرق ہو گیا، کوئی بات نہیں جی یہ اپنے جی میں جان بھی فلاں کے لیے دے دوں گا، میں فلاں کے لیے یہ کر دوں گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنی جانیں دینے کے بعد بھی کیوں نہیں ملک آج تک ترقی کی طرف گیا؟ وجہ یہی ہے ہر جگہ پہ بے ایمان، فراڈی، 2 نمبری، چور چکے، بڑے سے بڑا آپ کو وہاں پہ کہیں کچے کے ڈاکو کہیں پکے کے ڈاکو، ہر جگہ ڈاکو آپ کو نظر آتے. تو جناب اگر کسی قوم نے بھی ترقی کرنی ہے
یا کسی نے اپنی حالت تبدیل کرنی تو پہلے اپنے ملک میں انصاف لے کے آئے. مذہب جو آپ بتاتے ہیں اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے. کہاں انصاف ہے آپ کے وہاں؟ مجھے ایک عدالت بتا لے, ایک فیصلہ بتا دے جو انصاف کے اوپر ہوا ہو. کوئی مولویوں کے دباؤ پہ آ کے فیصلہ ہو جاتا ہے, کوئی فوج کے دباؤ میں آ کے ہو جاتا ہے, کوئی عوام کے دباؤ میں آ کے ہو جاتا ہے. جو جج ہے ان کی اپنی مت ماری ہوئی ہے, ان کو خود نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس عدالت کے جج ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے. ان کو یہ پروٹوکول ملنی چاہیے. یہاں اس دن میں دیکھ رہا تھا سویڈن کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, اس نے ٹیکسی بک کروائی اور وہ ٹیکسی کے اوپر جا رہا تھا تو اپنا سامان اٹھا کے لے کے باہر ویٹ کر رہا تھا. یہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا. مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت آنی ہو, جن کو سمجھ آنی ہو, جنہوں نے کوئی سیکھنا ہو, جن کے کان میں یہ آواز ہی نہ آئے یا آ بھی جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے. تو یہ تو آپ کو بھی پتا کہ مردہ قوموں کی یہ حالت ہوتی. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو کون ہزار ٹیکسی کے اوپر جا کے دکھائے, سوچ بھی نہیں سکتا. تو 300 بندہ آگے ہوگا, 300 پیچھے ہوگا. ہمارے چیف جسٹس کو جا کے دکھائے. دروازہ نہیں اپنا کھول سکتے. گاڑی کا دروازہ کھولنا تو ہی ہے. یہ نہیں کہ ججوں کی جس عوام میں آپ نے دیکھا کسی کے پاس 4 پیسے حرام کے بھی آ جائے, کوئی 30 بندے اس کے ساتھ نہ ہو, پیچھے آگے کوئی بھی وہ ڈالا نہ لگا ہو, اس وقت تک وہ سمجھتا میری ٹور نہیں بنی. اس ٹور کے چکر میں پورے ملک کی ٹور ختم کر دی آپ, پورے ملک کا بیڑا گرک کر دی. ہم کہتے ہیں جناب پاکستان جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا. قربانیوں کی قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اسی طرح میں آپ جس طرح ابھی بتایا کہ چرسی کو کسی چیز کی قیمت کی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اسی طرح اس عوام کو یا ان جرنیلوں کو یا ان ججوں کو اس قربانی کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا قربانیاں دی گئی, کیونکہ ان کے لیے تو وہ مفت میں سوچ لگ گیا. اب یہ پکنک منا لیں, اور وہاں پہ جس کا سوچ لگا ہوا ہے وہ آپ دیکھتے. ایک جلسہ پرامن نہیں ہم کر سکتے. اسلام آباد کا جلسہ وہ پکڑ لو, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پرامن طریقے کے ساتھ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا. تو جناب ملک ایسے نہیں مانتے. بڑے لوگ کہتے ہیں یہ دعاؤں کے ساتھ ملک بنا ہے. دعاؤں کے ساتھ ویسے اس طرح کی چیز بنتی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو چیزیں دعاؤں کے ساتھ بنتی ہیں وہاں پہ امن ہوتا ہے, اور وہاں کی عوام جو ہوتی ہے وہ سکون کی زندگی گزارتی ہے. وہاں کی عوام بجلی کے بلوں کے چکر میں خودکشیاں نہیں کر لیتی. وہاں کی عوام کے یہ 5-5 ہزار روپے میں بچے نہیں بکتے. تو یہ میں ویسے ہی آپ کو بتایا. کسی بندے کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے آج آپ کو بتایا کہ اسلام کی باتیں کرنے سے پہلے ذرا اسلامی تعلیمات پڑھ لیں اور اسلامی سزائیں ایک شہر میں کر کے دیکھیں. ہاں ایک بھی بندہ بچ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلامی ملک ہے. زنا کے اڈے بنے ہوئے, اسلام آباد پکڑے جاتے, کبھی لاہور پکڑے جاتے, کبھی کوئی گھروں میں یہ, کبھی محلے کے لوگ باہر نکل آتے کہ یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنی ویلیو کم خود کی. آپ نے چیزوں کی ویلیو یا جو بھی ہے, لیکن انسان کی ویلیو اس وقت پاکستان میں وہ دیکھ لے 15-20 یورو ہے. میرا خیال اس کو 5,000 کے بجائے اگر وہ 2,000 کی دے تو اس لیے کہنا پکڑو جی اب میں نے بچہ کہاں کے لے کے جانا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی پروگرام میں جڑے رہیں ہمارے ساتھ.